बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते की जंग बंदी हो गई। ईरान का कहना है कि अमेरिका को जंग बंदी या इसराइल के ज़रिए जंग में से एक का इंतखाब करना होगा। ये दोनों रास्ते एक साथ इख्तियार नहीं किए जा सकते। जबकि अमेरिका का कहना है कि लबनान पर हमले कभी भी सीज़ फायर मुआहदे का हिस्सा नहीं थे। ईरान ने अपनाए हरमस खोलने का वादा किया। जंग बंदी का ताल्लुक़ ईरान से है। यह ज़मीनी हकीकत है कि हम बातचीत करेंगे। क्या मुज़ाकरात और इसराइली हमले एक साथ चल पाएंगे और फ्रीकैन जंग बंदी कायम रख पाएंगे? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर तज़ियाकार जनाब डॉक्टर नदीम भट्टी साहब और रियाद सऊदी अरब से सीनियर कॉलम निगार तज़ियाकार जनाब मोहम्मद बशीर अनवार साहब को मदऊ किया है। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ जनाब मोहम्मद मुबशर अनवार साहब से करते हुए, मुबशर साहब, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। आप इस उन्वान से एक तवील अरसे से कॉलम निगारी कर रहे हैं। क्या रियाद सऊदी अरब में रहते हुए आपके लब वाकई आज़ाद हैं और आपने ये उन्वान अपनी तहरीरों का क्यों रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। और ये बड़ा एक पर्सनल और टची सा सवाल है कि फी ज़माना जो हालात हैं उसमें कलमा हक कहने के लिए आज़ाद होना, ज़ुबान का आज़ाद होना, दिमाग का आज़ाद होना और फिक्री मुआशरे आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। और ये बुनियादी तौर पर अगर आप समझें तो हमारे इस्लामी तालीमात के मुताबिक है, जिसमें फरमाया गया है कि जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना जिहाद है। यही बात के वाक़ियतन लब आज़ाद हैं। मैं नहीं समझता खुदा वाला के वक्त के बाद, खुलफाए राशिदीन के वक्त के बाद, कि मुसलसल अवाम के लिए या तजिया निगारों के लिए या हक बात कहने के लिए लब आज़ाद रहे हैं। इस उन्वान को रखने का मकसद भी यही है कि ख्वाहिश यही है कि जिस हद तक सच बताया जा सके, उसके बावजूद जो एक तहजीब और मैनर्स हैं उनको मलूज़े खातर रखते हुए, तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए, इख्तिलाफ राय का हक इख्तियार करते हुए जो बात सच है उसको लिखना, उसको कहना, उसकी कोशिश करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मखसूस अंदाज में, मलफूफ अंदाज में बैन सतूर बात करता हूँ और करता रहूँगा। गो के जो फी ज़माना इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त है कि आप अगर डायरेक्ट सीधा अटैक नहीं करते, खुले अल्फाज में बात नहीं करते, तो आपके सच को सच तस्लीम नहीं किया जाता। बदकिस्मती ये है कि आज उनका वो टेस्ट बरकरार नहीं रहा कि वो बैन सतूर बातों को समझ सकें या उनसे कोई महसूस हो सकें। आज दुनिया में इंतहाई तेज रफ्तार हो चुकी है और ब्लंट हो चुकी है। जो बात करनी है वो मुंह पर, जिसको हम मुंह फट कहते हैं, तहजीब के दायरे से निकल कर कहने की बात है, उसमें अखलाकियात का जनाजा निकल जाता है और साफ साफ बात कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि साफ बात नहीं की जाती, लेकिन उसको अखलाकियात के अंदर रहते हुए करना ही कमाल है। और इसी वजह से मैंने ये अपना कॉलम का उन्वान जो है और अपने चैनल का उन्वान भी बोल के लब आज़ाद हैं तेरे रखा हुआ है। और कोशिश करता हूँ इस खसूसियत को, इस सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए जिस हद तक सच बोल सकता हूँ बोलूँ। यही बात रियाद में रहते हुए तो आज जो हालात हैं, जो केजी के हालात हैं, जुबाबंदी की जो दस्तूर जुबाबंदी का जो असूल है वो रियाद में नहीं है, वो सारी दुनिया में कायम है। अमेरिका में रहते हुए भी आप 100% सच बात नहीं कह सकते। आप वही बात कहते हैं जो यहूदी मीडिया, यहूदी आका आपसे कहलवाना चाहते हैं, जो हुकूमत
وقت کہلوانا چاہتی ہے. اسی طرح برطانیہ جو کسی زمانے میں سب سے بڑا حق کا علمبردار تھا، وہاں پر بھی حق سچ کی عبادت ویسے نہیں ہوتی. نامعقول کہے جا سکتے ہیں صحافیوں کے معاملات میں، کیونکہ یہاں کے بہت سے نامور صحافی جو ہیں وہ ہجرت کر چکے ہیں اور صرف جہاں پر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کی پاداش میں ان کو اپنے وطن عزیز کی مٹی چھوڑنی پڑی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شعبہ سے وابستہ ہر شخص کو کم از کم ملفوف انداز میں صحیح، بین سطوری صحیح سچ بات کرنے کی توفیق دے. یہ ایک جہاد ہے. طویل عرصہ تک آپ باہر رہے ہیں اور مختلف نہ صرف یونیورسٹیوں میں جو ہیں نہ صرف پڑھاتے رہے بلکہ انٹرنیشنل افیئر پر جو ہے وہ آپ لیکچرز بھی دیتے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے موضوع کے اعتبار سے کہ امریکہ ایران جنگ بندی جو ہو گئی اور کیا یہ قائم بھی رہ پائے گی اور کیا مستقبل جنگ بندی میں بدل بھی پائے گی؟ جی بہت شکریہ شاہ نظیم صاحب، تھینک یو ویری مچ. 2-3 پہلو ہیں آپ کی بات کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ ہونا ضروری ہے اور یہ ساری دنیا کی اس میں فیور اسی میں ہے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے. اب آپ کی بات یہ ہے کہ یہ رہ پائے گی کہ نہیں رہ پائے گی. میرا خیال ہے کہ اس میں اتنے پریشرز ہیں انٹرنیشنلی کہ اس کو رہ پانا ضروری ہو جائے گا. ابھی آپ دیکھیں کہ بڑے محدود پیمانے پہ جنگ ہوئی اور اس کے رزلٹ میں ہی پوری دنیا میں ایک کیوس ہو گیا اور اکنامکلی دا ہول ورلڈ از ان پریشر. اب یہ زیادہ دیر نہیں پریشر دیا جا سکتا، ادروائز انفلیشن اور ریسیشن جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھیں گے. اس لیے یہ جنگ بندی ہونا ضروری ہو جائے گی اور یہ صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں رہے گا. دنیا کی اور قوتیں جس میں چائنا، رشیا بھی شامل ہے، وہ بھی اس میں انٹرفیئر کریں گے اور میک شور کریں گے کہ یہ جنگ اب بند رہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ کوششیں جس طرح پاکستان نے ایفرٹ کر کے سارے فریقین کو ایک ٹیبل پہ لے کے آئے اور رٹ میں جنگ بندی کرائی، اسی طرح کی ایفرٹ اور ہوں گی اور یہ جنگ بند ہو جائے گی اور آگے جو ہے اس سے اور مزید پھیلے گی نہیں. اچھا، اس جنگ کے رزلٹ میں جب انٹرنیشنلی ہم بات کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں اور ری الائنمنٹ آف دا ورلڈ پاورز ہوا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ نیٹو اینڈ یو ایس اے they were on the same page، لیکن اس وار کے رزلٹ میں نیٹو اینڈ یو ایس اے میں بھی سپلٹ ہوا. اب یہ ایک نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. نیٹو کے الگ ہونے سے اس کا تعلق جو ہے وہ یوکرین اور رشیا وار کے اوپر بھی پڑے گا اور یورپ کے اندر ایک نئی مومنٹ بنے گی. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے امریکن کو ریفیوز کیا اسپین نے، دیٹ از ویری آئی مسٹ سے ایگزمپلری کہ اسپین نے اسٹیٹ میں ریفیوز کر دیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس ہول وار ان اینی وے. امریکن کو ہم کوئی اسسٹنس نہیں دے سکتے. سیم ہیپن ود اٹلی اور کسی حد تک یوکے نے بھی کیا. اب یہ جو نیا سینیریو بن رہا ہے کہ ورلڈ کے کنٹری جو ہے وہ نئے کیمپوں میں اب جائیں گے اور یہ اس جنگ کا جو آفٹر افیکٹس ہیں. اسی طرح جی سی سی کے اندر بھی اب ری الائنمنٹ ہوگی کہ کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں ایک نئے گروپ بنیں گے اور پاکستان کے لیے یہ بہت ایک مشکل مرحلہ ہوگا کہ ہمیں ایک طرف یو اے ای کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا بہت کلوز ریلیشن شپ ہے، ہم نے اس کو بھی ساتھ چلانا ہے، امریکن کے ہم حامی ہیں اور ایران ہمارا نیبر ہے. تو یہ ہم سب کے درمیان میں ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں وی ہیو ٹو فائنڈ اے ویری ایکسلنٹ بیلنس جس میں ہم اپنے سارے جو ریلیشنز ہیں ان کو مینٹین رکھ سکیں. سو فار پاکستان ہیو ڈن ایگزمپلری رول، بڑا ایکسٹرا آرڈنری پاکستان نے رول پلے کیا ہے اور پوری دنیا میں منوایا ہے. پاکستان کو بہت ایڈوانٹیج ہوا ہے کہ ہمارا جو وہ امیج تھا کہ یہاں سے تقریب کاری ہوتی ہے، یہاں پہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں اور یہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوتے ہیں، وہ امیج مجھے لگتا ہے کہ اس سارے جو پاکستان نے رول پلے کیا ہے اس کے رزلٹ میں ہمارا ایک سافٹ امیج ابھرے گا کہ وی آر دا پیس لونگ پیپل، وی وانٹ ٹو مینٹین پیس اینڈ وی سپورٹ all the effort which are done for
the peace in the world. تو گلوبل پالیٹکس میں تبدیلی آئے گی, گلف میں چینج آئے گی, اور پاکستان کے لیے بہت اس وقت حساس ہے کہ وہ کس طریقے سے سارے اپنے ریلیشن شپ کو محفوظ رکھتا ہے. جی محمد مبشر انوار صاحب, جیسا کہ آپ نے دیکھا اور پروفیسر صاحب نے بھی کہا ہے, لیکن پہلا مرحلہ تو تھا کہ ان پہلوانوں کو علیحدہ کرنا, جنگ سے نکالنا, اور پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے وکٹری کے ساتھ دونوں ہی فریقین کو, تینوں کو اس جنگ سے نکالنے میں اور یہ سیز فائر کروانے میں کامیاب ہو گیا. لیکن اگلا مرحلہ مذاکرات ہے, اور اس جو ہے جنگ بندی کو مستقل کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہو رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ابھی جنگ بندی ہوئی ہے اور اس کی خلاف ورزیاں شروع ہو گئی ہیں, اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ اس معاہدہ نہ ہونا دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ مذاکرات جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو پائیں گے, جو بڑی کاوشوں کے ساتھ پاکستان اسلام آباد میں کل یا پرسوں کروانے جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ فیض صاحب. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق کیا پاکستان کا رول اس میں اتنا افیکٹو رہا ہے کہ پاکستان نے افریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھانے میں کردار ادا کیا ہے. نمبر 1, اس پہ کہ دیکھا جائے تو پاکستان نے نو ڈاؤٹ ایک اپنی ایفرٹ کی ہے, لیکن سیز فائر سے پہلے یعنی کل پرسوں شام تک, منگل اور بدھ کی درمیانی رات تک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا کردار کیا رہا ہے. پاکستان کی کوششیں ضرور رہی ہیں, لیکن فین کی طرف سے فریقین نے پاکستان کے مطالبات یا پاکستان کی ایفرٹس کو تسلیم تو کیا تھا, سفارتی کوششوں کو تو تسلیم کیا تھا, لیکن ان پر آمادگی ظاہر نہیں کی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کا جو ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں انہوں نے اپیل کی تھی, جس کے متعلق یہ باتیں اب زبان زد عام ہیں, کہ وہ کاپی پیسٹ ایک ٹویٹ تھا جس میں امریکنز کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپیل کریں جنگ بندی کی اور امریکنز اس کو تسلیم کر دیں گے. اس صورتحال کے بعد نو ڈاؤٹ ایران جو تھا, ایران نے پاکستان کو پہلے ہی اس حد تک اعتماد میں لے کے رکھا تھا کہ ایرانی میزائل جو تھے وہ شکریہ پاکستانی عوام کے نام کے ساتھ, اور پاکستان جو ایران میں جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس میں ایرانی لیڈرز جو تھے وہ شکریہ پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے ایرانی عوام کے ساتھ. وہ تو چاہتے تھے نہ کہ یہ جنگ بندی ہو اور ان پر جو مسلط کی گئی جنگ اس کو ختم کیا جائے. مسئلہ تو تھا امریکنز کا, اور امریکنز نے یہ جنگ مسلط کی تھی اسرائیل کے ایما پر ایپسٹین فائلز کی موجودگی میں, اور اسرائیل آج بھی اس جنگ بندی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وگرنہ امریکنز لازماً اس چیز کا اعادہ کرتے, اس چیز کا اقرار کرتے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسرائیل کو لگام ڈالتے. میری نظر میں اس وقت تک جس اجلت کے ساتھ, جس تیزی کے ساتھ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ٹویٹ پر امریکنز نے اس کو تسلیم کرنے کا اظہار کیا اور جنگ بندی کا اعلان کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, اس کے بعد یہ نظر نہیں آتا کہ وہ واقعاً اس میں سنجیدہ ہیں. اور اگر بہار کی ان خاص طور پر غیر مسلموں کی تاریخ کو دیکھا جائے تو عموماً جنگ بندی کے دوران وہ وقت حاصل کرتے ہیں. آج کے ان کے بیانات اس چیز کے غماز ہیں. وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کا آ رہا ہے مذاکرات کے لیے, اور اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کے ساتھ. انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ دی ہے کہ لبنان جنگ جس میں اسرائیل انوالو ہے وہ اس جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے, اور اگر ایران اس کو بنیاد بنا کر جنگ بندی ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ ختم کر سکتا ہے. میرے نزدیک ابھی تو جنگ بندی کی جو شرائط تھیں ان کی بھی سیاہی خشک نہیں ہوئی, لیکن جے ڈی وینس کا یہ بیان جو ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ فوری طور پر کچھ نہ کچھ وقت حاصل کرنا چاہ رہے تھے. جتنا نقصان امریکن کا ہو چکا تھا, صاحب نے کہا کہ ری الائنمنٹ فورسز کے درمیان تو ہو گئی تھی, امریکن اور اسرائیلی یہاں پر خطے کے اندر اپنی ری الائنمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس ٹائم فریم کے توسط سے. ایک دن ابھی گزرا ہے
اور ایک دن کے اندر اندر مذاکرات کی بجائے جو دھمکیاں آ رہی ہیں، جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور صدر ٹرمپ کا اپنا بیان کہ امریکن فورسز جو ہیں وہ اس خطے میں آرام کر رہی ہیں اور اگلی جنگ کے لیے تیار ہو رہی ہیں، مراد یہ کہ ان کا کسی بھی صورت اس جنگ بندی کو مستقل کرنے کا مجھے کم از کم ارادہ فی الوقت دکھائی نہیں دیتا۔ البتہ کل تک جو کل صبح 5 بجے تک جو ایک تباہی تھی وہ ضرور ٹلی ہے، اور اس کو بھی میں ٹو بی آنیسٹ آپٹمسٹکلی اگر دیکھوں تو مجھے 50-50 نظر آتا ہے۔ یہ ایک طرح سے پریشر بڑھا کر، دباؤ بڑھا کر جو ایران کی 10 شرائط ہیں ان کو مزید توڑنا مقصود ہو سکتا ہے، ایران کو بیک فٹ پر بھیجنا مقصود ہو سکتا ہے، کہ کسی طرح جو شرائط ایران نے دی ہیں اس میں امریکن کی جو فیس سیڈول دی ہے وہ ایران نے اس حد تک دی ہے کہ وہاں ابنائے ہرمز کو کھولنے کا اس نے اعلان کیا ہے سب کے لیے، تمام ممالک کے لیے، اور ابھی یہ کنفرم نہیں کہ وہاں سے جو ٹول ٹیکس ہے وہ ایران وصول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کے اوپر صدر ٹرمپ کی لال ٹپکنا شروع ہو گئی ابھی سے، اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ایران اور امریکہ مل کر اس منصوبے پر عمل درآمد کروا سکتے ہیں۔ امریکن صدر کی جو حالت ہے وہ ذاتی حالت نہیں ہے، در حقیقت جو امریکن اکانومی ہے جس کا بیڑا غرق ہو چکا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ بالخصوص اس جنگ کے بعد اور اس جنگ سے پہلے کا اگر آپ سینیریو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ کے اس خطے کے دورے میں سعودی عرب سے انہوں نے $1 ٹریلین کی ڈیمانڈ کی تھی امریکن اکانومی میں انجیکٹ کرنے کی، قطر سے تقریباً $700 بلین کی تھی، اور اسی طرح یو اے کی طرف سے بھی ایک ہیوج اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ کا وعدہ دیا گیا تھا۔ اور اگر صدر ٹرمپ کے سابقہ دور میں دیکھیں تو اس وقت بھی سعودی عرب نے $400 بلین کا دفاعی معاہدہ کیا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ میٹیریلائز نہیں ہو سکا تھا، اور سعودی امریکن صدر کا دور جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور سعودی عرب نے وہ انویسٹمنٹ نہیں کی تھی، وہ معاہدے روح پذیر نہیں ہو سکے تھے۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 11 اپریل کو اگر نائب صدر امریکن نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد آتے ہیں، وہاں جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف، اور ایران کی طرف سے باقر کالی باف کے متعلق یہ سنا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ایرانی وفد کو لیڈ کرتے ہوئے عباس اراغچی کے ساتھ شاید وہ پاکستان تشریف لائیں۔ ان خلاف ورزیوں کے بعد جو وقت حاصل کرنا مقصود تھا، امریکن وہ وقت حاصل کر چکے ہیں۔ بال جو ہے انہوں نے دوبارہ ایران کی کورٹ میں پھینک دی ہے کہ اگر ایران لبنان کو مسئلہ بنا کر یا لبنان کی وجہ سے جنگ بندی سے انکار کرتا ہے تو یہ ایران کی اپنی چوائس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امریکنز جنگ کے لیے ابھی بھی تیار ہیں اور ان کی صف بندیاں ابھی ٹوٹی نہیں ہیں۔ دوسری طرف ایران بھی ان تمام معاملات کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ گزشتہ ادوار میں 2 مرتبہ مذاکرات کا دور کرتے ہوئے پیٹھ میں چھری گھونپا امریکہ نے، ایران بھی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں ہے، اور ایرانی صدر نے بھی ایرانی افواج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہاں پر ایک جو تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ضروری ہے اس کا ذکر کرنا، وہ ہے چین اور روس کا، کہ کیا اس طرح امریکن صدر یہ کہا ہے کہ پاکستان کے رول کو ٹوٹلی انہوں نے کٹ آف کرتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جو ضمانت ہے وہ چین کی ہے اور جس کی وجہ سے جنگ بندی ہوئی ہے، اور اگر اب چین کی ضمانت کے باوجود امریکن اس کی 10 شرائط کی پاسداری نہیں کرتے، خلاف ورزیاں شروع ہو چکی ہیں، اور اگر اس کو فردر اس کو آبزرو نہیں کیا جاتا تو کیا چین اور روس خاموش رہیں گے؟ اس کے خلاف چین اور روس کا کیا ایکشن ہوگا؟ یہ بھی ساتھ ذہن میں رہے کہ اس ماہ میں امریکن صدر کا چین کا دورہ بھی متوقع ہے۔ جی پروفیسر ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب، جیسا کہ محمد مبشر انوار صاحب نے کہا ہے کہ آپ کا خیال تھا کہ
یہ نہ صرف مذاکرات جو ہیں نتیجہ خیز ثابت ہوں گے، بلکہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے یہ بھی ایک معاہدے کی شکل اختیار جو ہے وہ کر جائے گی۔ لیکن ان کا خیال ہے کہ جیسا کہ یہ ابھی مذاکرات کی ٹیبل سجی نہیں اور امریکہ کی طرف سے دھمکیاں بھی آنا شروع ہو گئیں اور اس جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بھی اسرائیل کی جانب سے شروع ہو گئی ہیں، یہ کیسے ممکن ہے اس صورتحال میں کہ ابھی یہ آغاز ہی ہے، 2 دن ہوئے ہیں تو معاملات جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیسے ایک ٹیبل جو ہے وہ اسلام آباد میں سج پائے گا اور نتیجہ خیز بھی ثابت ہو پائے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ اب نیگوشیشن ہونی ہے اور جب بھی نیگوشیشن ہوتی ہے، بارگیننگ ہوتی ہے، اس سے پہلے اس طرح کا پریشر کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ دے کین ون مور۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کوئی $11 بلین کا لاس اب تک ہو چکا ہوا ہے، کوئی 5000 کیجولیٹیز ہو چکی ہیں، ڈیتھس بھی ہو گئی ہیں دونوں طرف سے۔ اب ورلڈ افورڈ نہیں کرتی اس کو پرولانگ کرانا، لہذا یہ چائنا کا بھی انٹرسٹ ہوگا کہ وہ انٹرفیئر کر کے اس کو یہیں پہ رکوائیں، اور باقی ورلڈ بھی اسی میں انٹرسٹ میں ہوگی کہ یہ ختم ہو جائے، اور اس لیے میں ہوپ فل ہوں کہ یہ پروسیس آگے نہیں چلنا۔ لیکن چونکہ اگلے 2-3 دن ابھی پھر ٹیبل ٹاک ہونی ہے، اس ٹیبل میں گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے، اس گیو اینڈ ٹیک سے پہلے امریکن جو ہے دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ پریشر سو دے کین ون مور آن دا ٹیبل۔ تو یہ جو اس وقت ہو رہی ہے چیزیں وہ میرا خیال ہے یہ اس کا پارٹ ہے۔ مبشر انوار صاحب، بٹی صاحب کہتے ہیں کہ یہ پریشر کریٹ کیا جا رہا ہے شرائط منوانے کے لیے، گیو اینڈ ٹیک کرنے کے لیے، اس کا اظہار تو امریکہ کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم کچھ لینا اور کچھ دینا چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایران اس حوالے سے تعاون کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے اور شرائط میں جو ہے وہ نرمی پیدا کر کے ایک دوسرے کے لیے اس کو ون کی پوزیشن میں لایا جا سکتا ہے؟ جی شاہد صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو جب میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ پروگرام کیا تھا تو اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایسی سچویشن میں عموماً شرائط اس فریق کی مانی جاتی ہیں جس کا جنگ میں پلڑا بھاری ہو، اور ایران نے بڑے واضح طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ اس 38-39 روزہ جنگ میں ایران کا پلڑا امریکہ اور اسرائیل سے کئی گنا زیادہ بھاری ہے۔ نقصان انفراسٹرکچر کا جانی بے شک سویلین ایران کا بہت زیادہ مقابلہ کیا جائے تو ایران کا نقصان بہت زیادہ ہے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی، کیپیبلٹی کے حوالے سے بھی، اور دیگر امور کے حوالے سے بھی ایران کا نقصان جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، مالی ٹینجیبل۔ لیکن جب اس کا توازنہ کیا جائے، اس کا موازنہ کیا جائے انٹینجیبل چیزوں کے ساتھ، تو امریکہ اور اسرائیل کا اس کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کہ جو نقصان ان دو ممالک کو ہوا ہے اس 38-39 روزہ جنگ میں۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے قبل ان دونوں ممالک کو اتنا نقصان ہوا ہے۔ اب ایران، اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کسی جنگ کے دوران امریکنز کی جانب سے بذریعہ پاکستان 15 نکاتی تجاویز جو تھیں وہ ایران کو بھجوائی گئی تھیں کہ جنگ بندی کر دی جائے، جس کو ایران نے بیک جنبش قدم رتی کی ٹوکری میں پھینک کر 5 شرائط پیش کی تھی، جس پر ایران امریکہ انتہائی سے زیادہ چین بچنی ہوا تھا، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کیا جائے، اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے، جبکہ اس وقت بھی اس طرح یہ جنگ بندی کے حق میں نہیں تھا۔ پھر 10 جو ہیں وہ نئی شرائط جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں ایک کے بعد ایک، اور اس میں جو ہے وہ دونوں کی طرف سے نیم رضامندی نظر آتی ہے۔ جب یہ 10 نیم رضامندی نظر آتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور وہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ 10 شرائط کے ساتھ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں جس میں وہ تقریباً نیم رضامند ہیں تو معاملات جو ہے وہ آگے نکل جائیں گے؟
بیٹھتے ہیں، لفظ ہے بیٹھتے ہیں، ابھی بیٹھے نہیں ہیں، ابھی بیٹھنے جا رہے ہیں. اور بیٹھنے جا رہے کے دوران جو 2-3 دن ہے اس میں مطلب ایک ہی دن گزرا جنگ بندی کا اعلان ہوئے، اور اس جنگ بندی کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد آپ یہ دیکھیں کہ لبنان کے اوپر ابھی تک کی سب سے شدید ترین بمباری ہوئی ہے، جس میں 200 سے زیادہ کیجویلٹیز ہو چکی ہیں ابھی تک ودن 24 اور کہہ لیں کہ 36 گھنٹوں کے دوران. تو یہ کون سی رضامندی ہے اور یہ کون سی مطلب جنگ بندی کا اعلان مفتی ہے؟ صاحب، مبشر انوار صاحب کا کہنا ہے کہ جناب لبنان میں کیا ہو رہا ہے؟ جب ایک طرف لبنان جل رہا ہوگا تو دوسری طرف مذاکرات کا ٹیبل سج رہا ہوگا، تو کیسے جو ہے وہ معاہدے پہ دستخط ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ لیبنان از ناٹ اے پارٹ آف دا پیکج. ہماری جو اس وقت سیز فائر کی جو کنڈیشن ہوئی ہے اس میں لیبنان پیکج نہیں تھا، اور اگر لیبنان پر بمبنگ وہ کر رہے ہیں تو دیٹ از اسٹل اے پارٹ آف دیٹ پریشر کہ جو اسرائیل اور امریکن فورسز جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہ رہی ہیں. وہ لبنان کو درگزر کرتے ہوئے جو ہے وہ معاہدہ کر لے گا، یہ جنگ بندی جو ہے مستقل کر دے گا؟ میرے خیال میں ایران کے پاس بھی اب بہت زیادہ آپشن نہیں ہے جس طرح امریکن کے پاس نہیں ہے. ایران نے بہت لاس کر لیا ہے، ان کا انفراسٹرکچر کلیپس ہو گیا، ان کا آرمی چیف چلے گیا، نیول چیف چلے گیا، ہیڈ آف اسٹیٹ چلے گیا، ان کا اسپرچل لیڈر چلے گیا، اور بہت ساری اور ان کی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں وہ اس جنگ کی نظر ہو گئی. لیکن اب ایران افورڈ نہیں کر سکتا مزید اپنا انفراسٹرکچر تباہ نہیں کرا سکتا، ایران کو بھی اب ٹیبل پہ آنا ہی ہے. اسی طرح امریکن نے بھی بہت ایفرٹ کر لی، وہ جو رجیم چینج کا آبجیکٹو تھا وہ اچیو نہیں کر سکے. امریکن کا اپنا بہت لاس بھی اس میں ہو گیا ہے، اور امریکہ کی اپنی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہاں پہ بھی بہت بڑا ڈیمیج ہوئے ہیں ان کو. اب امریکن بھی اب افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس کو فردر آگے لے کے جایا جائے. اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ لیبنان میں ہو رہا ہے یہ بھی ایک آدھ دن میں ختم ہو جائے گا، اور باقی جو سارے معاملات ہیں یہ اس ٹیبل پہ اوپر اگلے 2-3 دن میں سارے سیٹل ہو جائیں گے، اور یہ وار اس کے آگے کنٹینیو نہیں ہوگی. میری تھیوری یہ ہے. لیکن اگر یہ وار کنٹینیو ہوتی ہے تو پھر پوری ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا کلیپس ہے. اس کے بعد پھر انفلیشن اور ڈپریشن اور پرائسز رائز یہ نہیں رکے گا پھر اس کے بعد. مبشر انوار صاحب، وکٹری کے ذریعے جو ہے دونوں جانب سے پاکستان یہاں تک، یہاں چائنا رشیا بیک پہ یہ لے آئے. آپ یہ دونوں ہی وکٹری کے ذریعے اس کو جو ہے اس معاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں. کیا پاکستان، رشیا، چائنا یہ کروا پائے گا؟ دیکھیں اس طرح کی چیزیں کبھی بھی آؤٹ آف دی باکس نہیں ہوتی اور نہ ہی آؤٹ آف کوسچن ہوتی ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے، نیت کیا ہے. اگر آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اپنی نیت کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ آپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، میں بٹی صاحب کی بات کو اگر فار دا ٹائم ایکسیپٹ بھی کر دوں کہ جی ٹھیک ہے یہ پریشر ٹیکٹک ہے، اور یہ پریشر ٹیکٹک جو ہے دراصل یہی ایک فلیم ہے، چنگاری ہے جو شعلے میں بھڑک سکتی ہے لبنان والی. اور اسرائیل یہ چاہے گا، میں نے آپ سے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ امریکہ اس جنگ میں اسرائیل کے تحفظ کے لیے اترا ہے، اور جب اسرائیل کا تحفظ نہیں ہو رہا اور امریکہ اس جنگ سے ناکام واپس جا رہا ہے، امریکہ کو صرف اور صرف یہ کے لیے کہ آبنائے ہرمز جو ہے 15 دنوں کے لیے تمام ممالک کے لیے کھول دی گئی ہے، اور اس کو فیصلے کوئی نہیں ہے. اسرائیل اس کو کبھی بھی نہیں مانے گا. اور اگر چین اور روس کی بات بتایا گیا کہ چین اور روس کے پاس ایسی کون سی مطلب فورس ہے جس سے وہ امریکنز کو فورس کر سکتے ہیں، ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اس جنگ بندی یا ایک مستقل معاہدہ کریں. کیونکہ اگر 10 نکاتی شرائط کو دیکھا جائے تو اس میں ایران بہت ساری چیزیں مانگ رہا ہے جس کے متعلق امریکن انتظامیہ ابھی بھی آمادہ نظر نہیں آتی. ان میں سب سے بڑی بات جو ہے رجیم چینج والی ہے، نیوکلیر ایسٹ والی ہے، یورینیم کی آلودگی کی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے ہرمز کے اوپر جو ٹول ٹیکس ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے
جو ایران کا مطالبہ ہے وہ مبشر یہ ہے کہ امریکنز اپنے ایک منٹ مجھے بات کمپلیٹ کر دیجیے. ایران کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ امریکنز خطے سے اپنے اڈے ختم کریں, اور یہ امریکنز کو قابل قبول نہیں ہے. اگر امریکنز یہاں سے اپنے اڈے ختم کر لیتے ہیں تو اس سے ساری چھوڑیں گے. وہ تو آپس میں افہام و تفہیم سے جو ہے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ایران امریکہ جہاں دھمکیاں دے رہا ہے وہاں یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ ہم جو ابنائے جو ہے اس کے ساتھ ہم مل کے چلیں گے, ایران کے ساتھ آگے چلنے کے لیے تیار ہیں, معاملات حل کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ لبنان پر جو ہے وہ اس کو شامل بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے نکال کر بھی معاہدہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ لبنان کو نکال کر معاہدہ کیا جائے گا, کیونکہ لبنان حزب اللہ وہ فورس ہے جس نے ہر اہم موقع پر اور ضروری وقت پر, اہم وقت پر ایران کا ساتھ دیا ہے. حزب اللہ ہو, انصار اللہ ہو یا حماس ہو, اسلامی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو فزیکلی ڈائریکٹلی اگر کسی ملک نے ان تین تنظیموں کا ساتھ دیا ہے تو وہ ایران ہے, اور ایران اس کو کلیم کرتا ہے. ایران کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ نکل رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھیوں کو, الائز کو آگ میں چھوڑ کے اور خود نکل جائیں. صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ لبنان پر معاہدہ جو ہے یہ کینسل ہو سکتا ہے, یہ جنگ بندی مستقل نہیں ہو پائے گی, یا ایک دفعہ پھر جنگ شروع ہو جائے گی, یا کہ امریکہ شٹ اپ کال اسرائیل کو دے سکتا ہے یا اس معاہدے میں شامل کر سکتا ہے؟ میں مبشر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ لیبنان جو ہے دے ہیو ویری کلوز ٹائز ود ایران. ایران ان کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن میری تھیوری یہ ہے کہ جو کچھ لیبنان میں ہو رہا ہے یہ چونکہ پارٹ آف پریشر ٹیکنیک ہے, یہ اگلے 2-3 دنوں میں وہ ختم ہو جائے گا. جو کچھ لیبنان میں ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا, اور اس کے بعد پھر جو ساری پارٹیاں ہیں وہ ایک ایگریبل ٹرم پہ آ جائیں گی. پاکستان نے بڑی جو ہے اس میں کاوشیں کی ہیں. جناب فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی شب و روز اس پہ لگے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی محنت کو یوں ضائع ہونے دیں گے اور ایک سجائی ہوئی کو جو ہے وہ یوں اجڑنے دیں گے اور معاہدہ نہیں ہو پائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری دعا ہے جی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی قیادت نے بہت اچھی ایفرٹس کی ہیں. پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ امن مذاکرات میں سر فہرست رہا ہے اور اپنی بھرپور کوششیں کرتا رہا ہے, لیکن ریاستی مفادات کے تحت اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں, معاہدے ہوتے ہیں. اگر دونوں ریاستوں کو, فریقین امریکنز اور ایران, اگر ان کے ریاستی مفادات کا تحفظ ہو رہا ہوگا اس معاہدے کے اندر, پھر یہ معاہدہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچے گا جو آپ ہیں. اور گیو اینڈ ٹیک, میں نے آپ سے بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایران اس وقت گیو اینڈ ٹیک میں کوئی چیز دے سکتا ہے تو وہ صرف یہ 15 دنوں کے دوران آپ نے ہرمز میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دے سکتا ہے, کیونکہ ایران نے یہ ثابت کیا ہے, بزور ثابت کیا ہے, اپنے مسلس شو کیے ہیں کہ وہ اس علاقے میں ایک کنٹرول اور ایک اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے. آپ جیتی ہوئی جنگ, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کی طرح پاکستان میں جس طرح جیتی ہوئی جنگ ٹیبل پر ہار دی تھی کہ ایران وہ جنگ ٹیبل پر ہار دے گا, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران یہ جیتی ہوئی جنگ میز پر ہارے گا. ایران صرف یہ اتنا صاحب میدان میں تو پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ ایران نے جو ہے وہ جیتی ہے, لیکن ٹیبل کا تو وہ شروع سے ماسٹر ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ٹیبل پر اگر بیٹھ گئے تو ایران کبھی بھی وہاں سے وکٹری کے بغیر وہاں سے بھی نہیں اٹھے گا؟ جی میں بھی گزارش کر رہا ہوں نا آپ سے, تاریخ ہی بتا رہی, میں نے اس کو کمپیئر کیا پاکستان کے ساتھ کہ وہ ایران اس طرح ٹیبل پہ نہیں آ رہے گا. ایران اپنی اس جدوجہد کو, ان قربانیوں کو ضائع نہیں کرے گا. ایران نے جتنا نقصان برداشت کیا ہے, میرا تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر
کہ جب مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے تو ایران امریکہ سے اس کا تاوان بھی وصول کرے گا جس کا اس نے اظہار کیا ہے. اور پھر آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور جنگ بندی جو ہے وہ مستقل ہو جائے گی؟ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مستقل نہیں ہوگی. جب تک یہ لبنان والا ایشو ایگزسٹ کر رہا ہے، جب تک امریکن اس میں اس مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں لاتے یا اس کو اون نہیں کرتے اسرائیل کی جانب سے یہ خلاف ورزی کو، اس وقت تک یہ 50-50 ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب نے کہا تو ہے کہ یہ معاملہ لبنان کا میز پر لازمی آئے گا اور یہ حل بھی ہو جائے گا وہیں ٹیبل پر ہی. کیا صاحب میں اگر مجھے اجازت دیں میں پنجابی میں اس کو ایکسپلین کروں کہ جب دو جھگڑا ہوتا ہے تو دو ہوگا اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اب صلح ہونی ہے تو صلح سے پہلے کہتے ہیں دنیا کو چنڈا مارنی ہے مار لو کیونکہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کل تک نوبل پرائز جو ہے وہ دیا جا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اب وہ نوبل پرائز جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور جناب شہباز شریف کا پھر پکا ہو جائے گا. پاکستان کو ملنا چاہیے جی، پاکستان کو. جی سر یہ چنڈے مارنے والی بات ہے نا، میں اس سے نہیں کہہ رہا، میرا بھٹی صاحب کا اختلاف نہیں ہے اس بات پر. میں بھی یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ پریشر ٹیکٹک ہے. بھٹی صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے گا، وہ معاملہ جو ہے لبنان والا وہ ٹیبل پر آئے گا. میں اس کو اس وقت تک ٹیبل پر تصور نہیں کر رہا جب تک وہ آ نہیں جاتا. میں اس وقت تک معاہدے کی حتمی شکل محسوس نہیں کر رہا، اس کو حتمی قرار نہیں دے رہا. آپٹمسٹکلی میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہوگا، گیو اینڈ ٹیک ہوگا، لیکن ایران حزب اللہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ معاہدہ میں جو ہے نہیں ہوگا. یہ جارحیت چاہے اسرائیل کی ہو یا امریکہ کی ہو یہ ختم ہونی چاہیے اور اس کا جو ختم کروانے والوں کو اس پر پرائز ملنا چاہیے. پاکستان کے عوام بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اب تو دوست ممالک بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں. وہ جو اصل بات تھی کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اگر یہ معاہدہ ہو جائے پاکستان مستقل جنگ بندی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوبل پرائز کا تو پھر حقدار بنتا ہے نا جی؟ پاکستان has done very wonderful work. پاکستان نے اتنی بڑی وار کو رکوا دیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی پاکستان کے ہی ٹیبل کے اوپر یہ ڈیسیژن ہونا ہے کہ نو مور وار. تو پاکستان ڈیزرو کرتا ہے. آج سے 15 دن بعد کر لیں، پاکستان کا رول جو ہے وہ پوری دنیا میں ایکنالج ہوا ہے اور پوری دنیا کے نیوز بلیٹن جو ہے وہ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں بڑے پازیٹیو لینگویج میں. پاکستان کا فریگ ہر نیوز بلیٹن میں دیکھ رہا ہوں. I'm very happy کہ ہمارا بڑا نیگیٹو امیج تھا وہ پازیٹیو میں بنا. ہمارا فارن پالیسی میں اس کی وجہ سے بڑی چینجز آئیں گی. پاکستان کا بہت پازیٹیو رول رہا ہے اور that should be acknowledged and appreciated. بھٹی صاحب سمجھتے ہیں کہ جو ساتھ کمزور ہوئی تھی، زلزل ہوئی تھی کہ اس اچیومنٹ کے بعد کیا سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنی ساکھ بحال کر پائی ہے یا کر پائے گی؟ میرا خیال ہے سیاست ایک الگ ٹاپک ہے. پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. جیسے امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس ایک الگ ٹاپک ہے، امریکہ کی فارن جو ایکشن ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن بھارت گورنمنٹ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ امپروو ہوا ہوگا فار شیور. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز، ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ دے شوڈ آل سٹ ٹوگیدر ایز ویل کہ اس بدلتے ہوئے سینیریو میں ہم نے پاکستان کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو ایک کرنا ہے اور ہم نے اپنے کانفلکٹ ختم کر کے کنٹری کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہے. پروفیسر ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب اور محمد مبشر انوار صاحب، آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ دونوں مہمان گرامی نے کہا ہے کہ بات جو ہے وہ ٹیبل پر آ کر ہی جو ہے کنکلوڈ ہوگی، نتیجہ اس کا ٹیبل پر ہی نکلے گا. آج نہیں تو کل انہیں بیٹھنا پڑے گا، معاملات کو حل کرنا پڑے گا اور پھر جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑے گا. اس لازمی بات ہے، بہت سی پریشانیاں اس میں آئیں گی، بہت سی مشکلات بھی آئیں گی، لیکن بات جو ہے وہ ایک ٹیبل پر ہی بیٹھ کر جو ہے وہ
कंप्लीट होगी और हम इस खित्ते में क़याम अमन के लिए जो काविशें पाकिस्तान कर रहा है और जो पाकिस्तान ने की हैं, इसको जो है ना सिर्फ दुनिया मान रही है बल्कि पूरा वर्ल्ड जो है वो इसको खराज तहसीन पेश कर रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए जो है बड़ी ही एक अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए एक बड़े ही एजाज़ की बात है। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आज नहीं कल नहीं इस तरह ही जो है वो आगे बढ़ता रहेगा और अपनी कामयाबियों और अपनी साख जो है वो बहाल करता रहेगा। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपनी मेज़बान शायर नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका हमारा हम सब का अल्लाह निगहबान। जी सरकार।